अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। भारतीय एयर चीफ की धमकी, हुकूमत सब झंडी दिखाए तो म्यांमार 10 की कार्रवाई। आजाद कश्मीर में करते हुए 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुत्तहिदा के कायद की जमानत में तौसीह कर दी गई। इंतखाबी मुहिम में वजीर आजम, वज़राए आला और वज़रा के हिस्सा लेने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। एक और दीदावर रुखसत हो गए। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। 2 साल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहते हैं सूबे में तब्दीली आ चुकी है, पुलिस को खुद मुख्तार बनाया, निजाम तालीम बेहतर किया, अस्पतालों की हालत बदली और इख्तियारात निचली सतह तक। शाम साहब, ताज़ा खबर ये है कि मुत्तहिदा के जो कायद हैं उनकी ज़मानत में तौसीह हो गई है। लंदन के पुलिस स्टेशन सदक में वो पहुंचे थे और उनसे वहां पर सवाल जवाब भी किए गए। एक वकील से मिलने की इजाज़त भी दी गई, हालांकि वो 3 वकीला के साथ वहां पहुंचते थे। तो 5वीं बार गोया उनकी ज़मानत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। नहीं, असल में तवक्को ये की जा रही थी कि या तो उनसे ज़मानत ले ली जाएगी आज, ठीक, या फ्रेम कर दिया जाएगा चार्ज और या फिर उनको रोक लिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब यह है कि अभी तफ्तीश जारी है और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी हतमी नतीजे पर तहकीकात नहीं पहुंची और इसलिए अब वो ज़मानत पर रहा रहेंगे और जब भी ये तफ्तीश जो है मुकम्मल होगी तो फिर पता चलेगा कि वो उन पर मुकदमा चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना। ठीक। और जितना ये लिंगर ऑन केस होगा ये किसको बेनिफिट करेगा, मुत्तहिदा कायद को या? अब देखिए, ये तो नतीजे पर डिपेंड करता है। लिंगर ऑन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बरतानिया का अपना एक तरीका है सुस्त, मगर वो मामले की तह तक पहुंचते हैं। तो अब शवाहिद इकट्ठे हो रहे होंगे और अगर वो समझेंगे कि वक्त आ गया है कि कानून को आवाज दे दी जाए या उसका थोड़ा जो है वो गिर पड़े तो वो गिर पड़ेगा। सही। तो बहरहाल एक मुत्तहिदा के लिए थोड़ी इत्मीनान की खबर है। बिल्कुल ठीक। भारतीय एयर चीफ का हम जिक्र करना चाहेंगे। इन्होंने एक धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट कहे तो जिस तरह म्यांमार में वंस अपॉन अ टाइम इंडियन फोर्सेस ने कार्रवाई की थी वैसे हम आज़ाद कश्मीर में कर सकते हैं। और ये इनका नाम जो है वो आरूप रहा है एयर चीफ भारत के। ये हा नहीं वो बात ऐसी कर रहे हैं, आरूप बात ऐसी कर रहे हैं। इसके जवाब में हमें ये कहना चाहिए। देखिए, बात ये है कि ये जो एयर चीफ है मेरे ख्याल ये हवाई किले बना रहे हैं या हवा में रहते हैं और इनको ज़मीन पे आके सोचना चाहिए। अगर ये ऐसी कोई जुर्रत करेंगे तो इनका ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इनकी कई नस्लें याद रखेंगी। आपको मालूम है 1965 की जंग में ये जो भारत के तैयारे थे दर्जनों के हिसाब से एयरपोर्टों पर खड़े के खड़े रह गए थे और उनको निशाना बना दिया था पाकिस्तान। फुर्सत नहीं मिली उन्हें मौका ही नहीं मिला, तौफीक ही नहीं हो सकी उड़ने की। अच्छा, ये इनके जो इससे पहले जो एयर चीफ थे वो भी 2013 में थ्रेट कर चुके थे पाकिस्तान को इसी हवाले से। देखिए, और अभी तो ये खुर्शीद कसूरी साहब ने ये बात लिखी है कि ये जो अमेरिका से एक डेलीगेशन आया था जब ये मुंबई अटैक्स के बाद की बात है जी, कि उन्होंने 26/11 की बात करें, मुंबई अटैक्स जब हुए थे। हाँ। तो आके कहा जी अगर हम यानी टारगेट करें मुरीद के को तो आपका क्या ख्याल है कि इसके क्या असरात होंगे। यानी एक राय पाई जा रही थी कि अगर ये एक महदूद कार्रवाई हो जाए, मुरीद के तक अटैक कर लिया जाए तो फिर
بس پاکستانی قوم جو ہے وہ بالکل نچلی بیٹھی رہے گی گویا اور اطمینان سے یہ کارروائی ہو جائے گی. تو ان کو بتایا گیا کہ جب یہ کام ہوگا تو اس کا رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور ابھی داؤد ابراہیم کے حوالے سے بھی بھارتی میڈیا یہ شور مچا رہا تھا کہ بس کارروائی اس پہ کر دینی چاہیے داؤد ابراہیم, جیسے اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے کارروائی کی ہے اسی طریقے سے داؤد ابراہیم پر کارروائی کر دی جائے. اولا تو بھی معلوم نہیں کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے, لیکن ہمارے کئی دوست جو تھے مجھ سے سوال کر رہے تھے. میں نے کہا امریکہ جو ہے انڈیا امریکہ نہیں ہے, اور وہ اس طرح کی کارروائی کرے گا تو اس کو بہت مہنگی پڑے گی. ایٹمی طاقت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی, اور بھارت اپنی تباہی کو آواز دے گا. اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کی بے تکلفی نہ کبھی پہلے راس آئی ہے. آپ کو تو معلوم ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب یہ فوجیں موو کر گئی تھیں, اور تو اس وقت وہ گئے تھے کرکٹ میچ دیکھنے, اور انڈیا اور پھر وہاں انڈیا میں دلی کے ہوائی اڈے پر ان کے راجیو کے کان میں یہ بات کہی تھی کہ جناب ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے, اور وہ فوجیں جو وڈرا ہو گئی. اس وقت دلی کے ہوائی اڈے پر میں بھی موجود تھا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں, اور ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جس سے جو کی نہ جا سکے, جس سے اپنی سب کی ہو, اور پھر جس سے حالات میں تلخی میں اضافہ ہو. یہ بات کو بھارت کو اچھی نہیں راست آئے گی. منوہر پاریکر صاحب جو ان کے ڈیفنس منسٹر, ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو سیاچن کے حوالے سے پرائم منسٹر کا پروپوزل تھا اقوام متحدہ میں جو انہوں نے پیش کیا. وہ کہتے ہیں جی سیاچن کے معاملے پر تو ہم بات سننا ہی نہیں چاہتے کوئی بھی. نہیں, وہ تو معاہدہ ہو چکا تھا, سیاچن پہ معاہدہ ہو چکا تھا, سر کریک پہ ہو چکا تھا. کشمیر پر یہ جو ابھی فارمولہ آیا ہے کہ ڈی ملٹرائز کر دیا جائے کشمیر کو, اور یہ اس پر بھی اتفاق ہو چکا تھا. اور یہ آپ دیکھیے جب واجپئی اور نواز شریف صاحب کے درمیان بات چیت بھی انہی خطوط پہ آگے بڑھ رہی تھی, اور منموہن سنگھ اور پرویز مشرف کے درمیان بھی اس طرح آگے بڑھ رہی تھی. تو ان خطوط پر بات بڑھے گی تو بات بنے گی. اور نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ بھارت کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا, یہ راستہ آگے بڑھنے کا ہے, اس میں کسی کی ہیٹی نہیں ہے, اور یہ راستہ اس پہ آگے بڑھیں گے تو بات بنے گی. بالکل ٹھیک. اب ذرا NA-112 کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, 122 کا 122 لاہور کا. اور یہاں پر انتخابی مہم کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا, جو اس پر لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا, اور جو نوٹس جاری کیا گیا تھا نون لیگ کے وزراء کو, اس میں کیا اپڈیٹس ہیں, مطلب یہ ہوا ہمہ گہمی کیسی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بریک پہلے لے لیں پھر آگے بڑھیے گا. چلیں جی بریک کے بعد پھر اس موضوع کو ہم ٹچ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. NA-122 کی ضمنی انتخاب کی مہم پر ہم بات کرنے جا رہے تھے اور بریک آن پڑی, تو بریک کے بعد خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. شامی صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر محمد اشفاق بھی ساتھ موجود ہیں ہمارے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ضابطہ اخلاق نافذ کیا تھا الیکشن کمیشن نے, وہ ایک مجموعی طور پر ہی معطل ہو گیا جب اس کے خلاف ایک سٹے جاری ہوا. ہاں بالکل. اب دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے نا, اس کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں ریٹ جاری کرنے سے پہلے ہائی کورٹ کو 100 دفعہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ بھارت میں اس بہت کم انٹرفیرنس ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں. لیکن بہرحال اب جو کچھ بھی ہے ہائی کورٹ کا حکم آ گیا, اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی مہم چلا رہے ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی میدان میں ہیں, اور جو دوسرے وزیر ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اب عابد چرلی صاحب کو اور نوٹس جو دیا گیا تھا اس کی تو کوئی وقت باقی نہیں رہے گی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد. محمد اشفاق بھی لائن پر موجود ہے, معلوم کر لیں. اشفاق جی, اشفاق جلدی سے بتائیے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی, اس کے اثرات اب یہ ہوں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اب حکومتی وزراء, ارکان اسمبلی اور جو دیگر جو سربراہان ہیں وہ بھی حلقہ NA-122 سمیت دیگر ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم چلا سکیں گے. اس سے پہلے جب ہائی کورٹ نے عبوری حکم جاری کیا تھا تو اس پر تحریک انصاف کا موقف یہ تھا کہ یہ فیصلہ صرف ارکان اسمبلی کی حد تک جاری کیا گیا ہے. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا, جس میں انہوں نے 16 ستمبر کو الیکشن کمیشن کی جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن پورے کا پورا جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا.
جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفکیشن تھا اس کی کوئی وقت نہیں رہی اور اب ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ وزراء بھی انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جوائنٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں نا, سپریم کورٹ کو چیلنج کیا جائے گا جب تو ہیئرنگ ہوگی, اس وقت الیکشن جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہوگی. محمد اشفاق بہت شکریہ آپ کا. اور اب دیکھیے ایسی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے, وہ مجھے ایک سلطان برق صاحب بار بار میسج کر رہے تھے اور کئی دوسرے کسان لیڈر بھی, وہ کہتے ہیں یہ جو کسانوں کا پیکج جو روک لیا گیا ہے اس سے کسانوں کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہوا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ ذرا دل تھام کے بیٹھیں, یہ سپریم کورٹ کا یعنی الیکشن کمیشن کا حکم ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس پیکج پر پابندی لگائی. اب جو ہمارے یعنی پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اس پر بڑے احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کسانوں پر ظلم ڈھایا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو درست بات ہے کہ کسانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا جو ریلیف ملنے والی تھی, لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہ ریلیف ایسے وقت مل رہی تھی جبکہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں, اور پھر ضمنی بھی تھا, اور ضمنی کا اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا بلدیاتی انتخابات جو ہیں, کیونکہ اور دیہی علاقوں میں ہونے, سندھ میں اور پنجاب میں خاص طور پر اس پیکج کا جب کیش ملے گا کسانوں کو تو فرق پڑ سکتا تھا. تمہارا جو بھی صورت ہے اب عدالت ہی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ پیسے کسانوں کو فوری طور پر ادا کر دیے جائیں یا انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد ملیں گے. ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن کی جو ہم بات کرتے تھے تو وہ اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ انہوں نے رجوع کر لیا. اور دوسرا جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں پرنٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے, ایک تو یہ بات کہی. پھر یہ کہتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر فوج تعینات کی جائے گی جو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ فوج نے ہر پولنگ اسٹیشن پر 4 سی سی ٹی وی کیمرے مانگ لیے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ ہو جائے, یعنی فریقین کی سیٹسفیکشن کے مطابق کیے جائے انتظامات, ہر انتظام کیا جانا چاہیے تاکہ اس انتخاب کے نتیجے کو پھر کسی ہنگامے کا سبب نہ بنایا جا سکے. صحیح, یعنی اگر یہ پی ٹی آئی ہارتی ہے تو اسے ہار قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو, اور نون لیگ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو پھر اب اس کو بھی اپنی, یا مسلم لیگ نون ہارتی ہے, بلکہ کچھ فکرے ادھر ادھر ہو گئے, کوئی جو بھی پارٹی ہارے کوئی قبول کرنے پر پابند ہو اپنی ہار تسلیم کر لے اور کوئی جیتے دوسرا اس کی جیت تسلیم کر لے. اب تو جماعت اسلامی نے بھی باقاعدہ تحریک انصاف کو N122 میں سپورٹ کرنے کا اعلان کیا. جماعت اسلامی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی اتحادی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمنی انتخاب کراچی میں ہوا اس میں تو بڑے کلے ٹھلے سے جناب سراج الحق صاحب نے اپنا امیدوار قومی اسمبلی میں کھڑا کیا تھا اور پھر تیسرے نمبر پر آئے تھے اور شاید ضمانت بھی ضبط ہو گئی تھی. اب تحریک انصاف کے ساتھ یہاں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے بات چیت جاری تھی. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا چاہیے, کچھ کہہ رہے تھے کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جہاں معاملہ ہو جائے وہاں اس کے ساتھ ملے, جہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جائے وہاں اس کے ساتھ ملے. لیکن پھر ہمارے جو کئی دوست ہیں انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو جائے ایک واضح فیصلہ کرنا چاہیے. تو واضح فیصلہ پھر یہی ہے کہ اب جماعت اسلامی نے اپنی کشتی جو ہے وہ ان کے دریا میں یا سمندر میں یا کنویں میں ڈال دی. یہ تو اب الیکشن کا نتیجہ ہی ثابت کرے گا کہ سمندر تھا, دریا تھا. اب جماعت اسلامی جو ہے جیسا میں جماعت اسلامی یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اس کی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتی رہی, اور کبھی جناب اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں, کبھی بائک کاٹ کر رہے ہیں, کبھی مقابلے میں فرنٹ بنا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کو اگر صبر و قرار آ جائے اور یہ کوئی 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں جو بھی ہوں, اتحاد جو ہے کسی اگر جماعت میں ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا پھر تسلی کے ساتھ اور اس کو سنی اتحاد کونسل کی جو جماعتیں انہوں نے بھی تحریک انصاف کے اوپر کہتے یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ کہتی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے اور جو مختلف عناصر ہیں ان پر تو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو چودھری سرور صاحب نے پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں. چودھری سرور صاحب کے زبان دینے پر پھر یہ معاملہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے گویا ایک دوسرے کو اب ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو جس کا خدشہ تھا. ٹھیک ہے.
اور اس کا مطلب ہے چوہدری صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں 122 تو خیر ماشاءاللہ دیکھیے آپ ٹھیک ہے اب ذکر کر لیتے ہیں اس وقت ہم ہیں جی ہاں سی ایم خیبر پختونخوا جو ہیں جناب پرویز خٹک صاحب آج وہ لاہور تشریف لائے تھے سینئر صحافیوں کی ان کی ملاقات بھی بریفنگ ان کے ساتھ ان کے وزیر تعلیم جو ہیں اور وہ انرجی کے بھی وزیر ہیں جی ہاں محمد عاطف خان صاحب اور جو شہرام خان ترکئی ہیں جی ہاں وہ وزیر صحت موجود تھے ہاں جی اور پی ٹی آئی کی یہاں کی لیڈرشپ بھی موجود تھی نعیم الحق صاحب موجود تھے بڑی شفقت سے مجھ سے ملاقات کی انہوں نے آج موجود ہیں ماشاءاللہ دو برابر کے شریف آدمیوں کی طرح آپ کے درمیان بھی ایک اچھا مسافہ ہو گیا جی ہاں تو اب اس طریقے سے جناب سرور صاحب کا سایہ بھی وہاں موجود تھا اور کھانا بھی بڑا عمدہ تھا زوردار اور بڑا یعنی آپ بڑا لو کیلری کھانا تھا ہاں جی مجھے پسند آیا کافی اچھا بہتر کھانا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی موجود تھیں دلیل بابا صاحبہ موجود تھیں تو انہوں نے 2 سالہ جو پرفارمنس تھی اس کا ذکر کیا کہ کس طرح صحت تعلیم اور اسپتالوں کی کہنا یہ ہے کہ ہم نے پولیس کو آزاد کر دیا ہم نے ایک آزاد احتساب کمیشن بنا دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم نے اختیارات نیچے منتقل کر دیے 30% جو ہے نا ریسورسز جو ہیں ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ نیچے منتقل کر دیے ہیں اور وہ جو پہلے 2 ارب 4 ارب روپیہ ہوتا تھا بی ڈیز کو ملتا تھا یہ بی ڈیز یا لوکل باڈی جو کہہ لیں ان کو اب 30 ارب روپیہ انہوں نے ان کے لیے مختص کیا ہے اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم سکولوں میں اب جو بھرتی کر رہے ہیں مقامی سطح پر سکول بیسڈ ٹیچر تاکہ ان کا ٹرانسفر نہ ہو سکے ان کو وہیں ترقی ہوگی وہیں رہیں گے وہ اسی سکول میں کام کریں گے اور ان کی ٹریننگ بھی کی جائے ان کی ٹریننگ بھی وہی ہوگی کہی جائے گی اور پہلے یہ جو ہوتا نا اب یہ جو ٹیچرز ہیں ان کی جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہوتی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ کبھی یہاں بھیج دیا کبھی وہاں بھیج دیا اس سے بھی سیاسی حکومت انہیں دباؤ میں رکھتی ہے اور عملہ جب یہ لیا جاتا ہے عام طور پر الیکشن کا انہی میں سے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی تو انہوں نے کہا اچھا اسی طرح ہسپتالوں کو انہوں نے کہا خود مختاری دے رہے ہیں ہم اور ہسپتالوں میں بھی یعنی کوشش کریں گے کہ وہ ڈاکٹر جو ہیں انہی ہسپتالوں میں رہے بار بار ان کے ٹرانسفر نہ ہوں اور پھر کانٹریکٹ بیسس پر بھی وہ ڈاکٹر مقرر کرنا چاہتے ہیں اس میں سٹے موجود ہے ابھی جی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہے وہ فری ہے انسولین فار لائف فری ہے کینسر کے پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ فری کی جا رہی ہے ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ تو یہاں بھی چودھری پرویز اللہ صاحب کے دور میں بالکل مفت ہو گیا تھا یعنی آپ چاہے ہزاروں روپے کا ٹکا آپ کو لگ جائے دوا بھی نہیں پڑے ایمرجنسی مفت اب یہاں انہوں نے کہا انسولین جو ہے وہ مفت فراہم کی جا رہی ہے کینسر کے جو مریض ہیں ان کا علاج فری مفت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہیپاٹائٹس کے ٹیکے ہیں اے کے سی کے بی کے وہ سب مفت فراہم کیے جاتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اس طرح ہم صحت کے میدان میں کر چکے ایک بات البتہ انہوں نے کہی کہ میڈیم جو ہے انہوں نے گورنمنٹ سکولوں میں انگریزی کر دیا اس موضوع پہ میں چاہتا ہوں بات ابھی رکیے ہمیں کیونکہ بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا خیبر پختونخوا کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر ویلکم ایک ناظرین خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے آج بریفنگ دی سینئر صحافیوں سے ملاقات کی احتساب کمیشن کا ذکر کرتے رہے پولیس ریفارمز کا ذکر کرتے رہے وہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انہوں نے کہا انگریزی کر دیا جی ہاں وہ اس لیے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ایلیٹ سکولز ہیں جس میں بڑے بڑوں کے بچے جو ہیں وہ سارے انگریزی ذریعہ تعلیم میں یعنی پرورش پا رہے ہیں اسی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری سکولوں میں بھی ذریعہ تعلیم اردو پہلی جماعت انگریزی ہوگا پہلی جماعت سے یعنی جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں اردو میں ان کو دن چڑھا یعنی پہلی جماعت سے شروع کر دیا اور اردو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جائے گی ٹھیک ہے اب اس سے قطع نظر کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایسا فیصلہ ہے جس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا تو اس پر ان کو اردو زبان کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھا رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آیا تمام مضامین کو پڑھایا جا سکتا ہے انگریزی میں اس میں سوشل سائنسز بھی ہوں فزیکل سائنسز بھی ہوں اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے پنجاب میں کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ سوشل سائنسز کو اردو میں پڑھاتے ہیں اور فزیکل سائنسز کو انگریزی میں پڑھاتے ہیں تو بہرحال لیکن جس بات پر اب یہ تو ایک بڑی بحث طلب بات ہے اور عمران خان صاحب جو ہے تو بڑے خود بھی اس بات پر زور دیتے رہے ہیں
کہ جناب ذریعہ تعلیم جو ہے میڈیم ایک ہونا چاہیے اور وہ زبان قومی ہونی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ وہ جو ایلیٹ سکولز تھے ان کا ذریعہ تعلیم تبدیل کرتے, انہوں نے سرکاری سکولوں کا ذریعہ تعلیم تبدیل کر دیا ہے. بہرحال اب اس پر ایک بحث جاری رہے گی, لیکن اردو زبان کی ایک سبجیکٹ کے طور پر, لازمی مضمون کے طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو پڑھا جاتا رہے گا, اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ اردو رابطے کی زبان ہے ہماری, اور اردو جو ہے اس وقت تورخم سے لے کر اور آپ بدین تک اور چمن تک اردو جو ہے وہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. ٹھیک, دو اہم باتیں انہوں نے اپنی گفتگو میں کی. ایک تو جو وزیر توانائی تھے انہوں نے وضاحت کی کہ 356 جو سمال ڈیمز عمران خان صاحب کہتے رہے, اصل میں وہ سمال ڈیمز نہیں بلکہ مائکرو یعنی منی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جو کہ 35 میگا واٹ ان ٹوٹل پروڈکشن کریں گے. 5 ارب روپے لگے گا, 2 روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوگی. وہ چھوٹے چھوٹے یعنی یونٹ لگیں گے اور وہ جو مقامی گاؤں ہیں ان کی ضروریات پوری کریں گے. 350 گاؤں انہوں نے کہا کہ اس سے بجلی حاصل کریں گے. جی ہاں, مستفید. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے نا, اب انہوں نے ایک یعنی ایم این اے وہ قومی اسمبلی سے شروع کریں اور یونین کونسل تک پہنچ جائیں. یعنی بات یونین کونسل کی تھی جس کو وہ انہوں نے قومی اسمبلی کے طور پر پیش کر یعنی 356 ڈیم چھوٹے ڈیم نہیں ہیں. ویسے میرے پاس عمران خان صاحب کے وہ فکرے بھی ہیں, چلیے سنانا چاہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا دیکھ لیں گے, وضاحت بھی ہے. دیکھیے جی کیا کہتا ہے عمران خان صاحب نے اس پر. تو وہ خوش قسمت صوبہ ہے جدھر ہم سارے پاکستان کو بجلی بھیج سکتے ہیں. آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں, کلام میں تو ہم چھوٹا ڈیم بنا رہے ہیں, سارے کلام میں بجلی جائے گی, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم نے پختونخوا میں 350 چھوٹے ڈیم بنانے ہیں. بالکل جو ان کی خواہش ہے وہ تو سارا آنکھوں پر, لیکن جو آپ نے بات کی سر کہ وہ پورے پاکستان کو تو 350 ڈیم سے بجلی نہیں دے سکتے کیونکہ تو 35 میگا واٹ سے چھوٹے ڈیم کر رہے ہیں نا وہ خود بھی. دیکھیں گاؤں کو بجلی مقامی سطح پر بجلی دی جائے گی اور وہیں سے بجلی پیدا کریں گے, وہیں بجلی حاصل کر لیں گے تیل اس کے اپنا پانی سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کالا باغ ڈیم کا بھی ذکر ہوا تھا. ہاں, کالا باغ ڈیم کا ذکر ہوا, انہوں نے ذرا سخت لہجے میں اس کی مخالفت کی. ان کا اس سے تو جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. پھر چودھری سرور صاحب نے مداخلت کی تو بات یہ ہوئی کہ اگر صوبوں کے تحفظات دور کر دیے جائیں, اور پھر انہوں نے ایک بڑی اور بھی بات کی, ایک مشروط بھی انہوں نے گفتگو کی تھی کہ اگر 2 بیراج اور ایک ڈیم بن جائے تو اگر اس پہ ایک سوات دریائے دیل پر اور دریائے سوات پر اور منڈا ڈیم بن جائے تو اس سے پانی رک سکے گا اور نوشہرہ کے اور دوسرے علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. پھر اس پر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی بات جو کہی, دیکھیں اس میں دیکھیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے جس میں سارے صوبوں کے لوگ شامل ہوں, ماہرین, اور وہ اس بارے میں فیصلہ کریں. میرے خیال یہ ایک اچھی تجویز ہے. اور ویسے دیکھیں کالا باغ ڈیم ہم کن پٹی پر دوسرے صوبوں کی پستول رکھ کر تو کالا باغ ڈیم ان سے منوا نہیں سکتے. یہ تو کالا باغ ڈیم جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کا اعلان کیا اس وقت بھی انہوں نے کالا باغ ڈیم کی بات کی تھی, لیکن پھر اس پر سندھ میں اتنا احتجاج ہوا کہ انہیں اسے واپس لینا پڑا اس فیصلے کو. پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب یہ انہوں نے بات کی تو ارباب غلام رحیم جو ان کے وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے, وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ہم اسے نہیں بننے دیں گے اور نہیں بن سکا. تو یہ جذباتی سا معاملہ ہو گیا ہے. اگر اس پہ صوبے غور کریں یکسوئی کے ساتھ اور ان کے تحفظات دور ہو جائیں تو پھر کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور فائنینشیل اسپیکٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا, احتساب کمیشن کا بھی وہ ذکر کرتے رہے. اس پہ ہمیں دیکھیے, اس پہ جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں, ہم تو خود پنجابی ہیں, ہزاروں سال سے پنجابی ہوں میں تو نجیب الطرف ہے, یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. تو ہمارے ہاں تو کوئی یعنی اور ملاوٹ نہیں ہے نسب میں. تو اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں جب تک دوسرے صوبے جو ہیں ان کو ہم خیال نہ بنا لیں اس طرح کا منصوبہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اور ہماری سوئی یہاں نہیں اٹکنی چاہیے, اور جو ڈیم بن سکتے ہوں پہلے انہیں بنا لیا جائے اور یہ بات چیت جاری رکھی جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسا مرحلہ آ جائے جب ایک دوسرے پر ترس آ جائے یا ایک دوسرے پر پیار آ جائے اور یہ معاملہ طے ہو جائے. ٹھیک ہے. شاہم صاحب اب ذکر کرتے ہیں فرزند اقبال, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا, جو اب ہم میں سے نہیں رہے, رخصت ہو گئے 91 برس کی عمر میں.
دیکھیے جو جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں علامہ اقبال کے فرزند، تو دو فرزند تھے علامہ اقبال کے، آفتاب اقبال اور جاوید اقبال۔ تو آفتاب اقبال جو ہیں ان سے تو وہ ان کی والدہ جو تھیں ان سے علیحدگی عمل میں آ گئی، تو پھر جاوید اقبال کی طرف ساری توجہ مرکوز رہی ان کی، اور جاوید جو ہیں ان کو ایک خصوصی ان کی تربیت کا انہوں نے اہتمام کیا، اور چھوٹی عمر تھی، میرے خیال 14 سال کے 13 سال کے تھے جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا، اور لیکن انہوں نے ان کی لکھی سوانح حیات زندہ رود کے نام سے، اور پھر اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہے خود نوشت اپنا غریباں چاک، اور علامہ اقبال کے افکار پر، ان کے خطبات پر، ان کے خیالات پر بہت کچھ لکھا ہے، اور بہت کچھ اختلاف بھی کیا ہے یا اس کی ایسی تشریح کی ہے جس سے دوسرے لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جاوید اقبال ایک بڑے آدمی تھے، سیاست میں حصہ لیا، بھٹو صاحب کے مقابلے میں انتخاب لڑا لاہور سے 1970 میں۔ بالکل یہی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا وجہ بنی کہ ایک دفعہ تو وہ سیاست میں آیا لیکن اس کے بعد ہم انہیں فور فرنٹ پر ویسے نہیں دیکھتے جیسے ان سے ایکسپیکٹیشن یا لیگ کے لوگ چاہ رہے تھے؟ یہ کونسل مسلم لیگ میں شامل رہے، ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان سے بڑا قریبی تعلق تھا ان کا، اور یہ خیال تھا کہ جو متحدہ مسلم لیگ ہوگی اس کی یہ قیادت کریں گے۔ صحیح۔ اور پھر لیکن یہ ہوا کہ جب الیکشن جو تھا اس میں ان کے مقابلے میں یعنی بھٹو صاحب کے مقابلے میں 2 امیدوار کھڑے ہو گئے، اچھا، ایک جاوید اقبال تھے اور ایک جنرل سرفراز تھے۔ 1970 کا الیکشن، انہیں محافظ لاہور کہا جاتا تھا۔ تو پاکستان جمہوری پارٹی اور کچھ دوسری جماعتیں نواب نصر اللہ خان کی، وہ سرفراز صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ جو تھیں وہ سپورٹ کر رہی تھی جاوید اقبال صاحب کو۔ اب جاوید اچھا، اور اسی وجہ سے جماعت اسلامی میں اور پی ڈی پی میں ایک اختلاف پیدا ہوا، نواب نصر اللہ خان اور مولانا مودودی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، ان کے خلاف پریس کانفرنس کی مولانا مودودی کے خلاف، لیکن اپنا امیدوار انہوں نے وڈرا نہیں کیا۔ تو اس کنفیوژن کی وجہ سے وہ الیکشن بھٹو صاحب جیتے۔ اگر ایک سنگل امیدوار ہوتے جاوید اقبال اور تمام جماعتیں جو اتحاد کر لیتی تو ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہوتا، تو ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہوتا، اور ایک دوسرا ماحول ہو سکتا تھا۔ لیکن انتخاب ہارنے کے بعد اب توقع یہ تھی کہ جاوید اقبال حوصلہ نہیں ہاریں گے، سیاست میں موجود رہیں گے، لیکن جب ان کو یہ پیشکش کی گئی ججی کی، لاہور ہائی کورٹ کے جج بن جائے، انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور انہوں نے یحییٰ خان نے ان کو بلایا، صحیح، اور ان کو کہا کہ آپ تو مسلم لیگ کو متحد کر کے اس کی قیادت کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اب اس میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ٹھیک، علیحدہ ہو گئے سیاست، وہ اس میں جج بن گئے۔ ٹھیک، ان میں دیکھیے بھٹو صاحب کے مقابلے نوجوان بھی تھے، اور ایک ان کا تعلیمی پس منظر تھا۔ بھٹو صاحب کے بہت دوست تھے وہ، اچھا، اور بھٹو صاحب جب ایوب خان سے ان کی علیحدگی عمل میں آئی تو جب آتے تھے یہاں تو رات کا کھانا اکثر ان کے ساتھ جاوید صاحب کے، جاوید اقبال، اچھا اچھا، اور بھٹو صاحب کو جب پھانسی کی سزا دی گئی انہوں نے اس پر سخت احتجاج بھی کیا۔ اور دیکھیں اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا الیکشن ہے 1970 کا، وہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں لانے کا سبب بنا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوا کہ میاں محمد شریف صاحب مرحوم جو نواز شریف صاحب کے والد تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے عقیدت مند تھے علامہ اقبال کے بھی، اور محبت کرتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال سے بھی، تو انہوں نے دل کھول کر ان کی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور اس کو وسائل فراہم کیے جاوید اقبال صاحب کو۔ اب یہ بات بھٹو صاحب کو پسند نہیں تھی۔ اچھا، جب وہ آئے تو انہوں نے پھر جو نیشنلائز کی، اتفاق فاؤنڈری کو بھی نیشنلائز کر لیا۔ صحیح، اس نیشنلائزیشن کے بعد میاں محمد شریف صاحب کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب یہ پاکستان میں تو کاروبار کرنے کے لیے بھی اب یہ سیاست کو درست کرنا ضروری ہے، اور پھر سیاست کو درست کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کو وقف کیا۔ تو اس طرح یہ تاریخ کا ایک دوسرا منظر جو تھا وہ ہمارے سامنے آیا۔ لیکن جاوید اقبال جو تھے بڑے ایک ملنسار، بڑے مرنجا مرنج، بڑے دانشور، بڑے عاجز، بڑے منکسر، اور ان کے بچے جو ہیں ولید وہ تو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور وہ مسلم لیگ نون جو تھی ان سے ان کا فیصلہ پیدا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جس میں چاہتا تھا جس اہتمام سے ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور لیکن جس سرکاری اہتمام سے ان کو دفن کرنا چاہیے تھا، ان کو فوجی دستے کو ان کو سلامی دینی چاہیے تھی، اور باقاعدہ حکومت کا ہمارے دین جو تھے، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دوسرے لوگ جو تھے، ان کو جس طرح
अब वहां उनको सेंड ऑफ करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अफसोस ये है कि वो नहीं हुआ। और यही एक हमारी तारीख का अलमिया है कि हम अपने जो हीरोज हैं और अपने जो वो लोग हैं, वो खानदान जो हैं और वो बानी पाकिस्तान के, उनके जो बच्चे हैं और उनके जो अफकार की तकरीम नहीं कर सके तो औलाद की तकरीम क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो भांजे हैं जो शहीद हो गए मीना हादसे में, उनकी मैयत आज मुल्तान लाई गई और हज़ारों अफराद थे, उन्होंने उनका जनाजा अदा किया। और हमारे अफसोस है, हमें इसका अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनके बहनोई को भी और उनको भी, और मरहूम जो हैं उनकी कुर्बानी कबूल करे। और एक मिनट दर बासत मिर्जा साहब हैं, इनका मैसेज आया कराची से, उन्होंने कहा अगरचे कि आप नजीबुत तरफन पंजाबी है, लेकिन आपकी शीन काफ जो है वो कराची वाले जो है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हबीब अकरम साहब ने मैसेज किया है कि जनाब हमारी भी आज मुलाकात हुई है आफ्टरनून में, तो उनमें तो उन्होंने कहा कि उर्दू जो है परवेज खट्टक साहब ने, वो तो खैबर पख्तूनख्वा को बैकवर्ड रखेगी, इसलिए हम तो अंग्रेजी जो है उसको ईडियम ला रहे हैं। तो हबीब अकरम साहब का ख्याल ये है कि जो आर्टिकल 251 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। ठीक है, बहरहाल चले उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। अब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर कानूनी आलमी फंड्स लेने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। जो साबिक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने पार्टी की मुबैना माली करप्शन और कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक मुकदमा 2014 में फाइल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। जी हाँ। तो इस पर तो मेरा ख्याल को आज हमारे जो है ना दानियाल अजीज साहब, जी हाँ, उनकी खबर भी सामने है। हाँ, काफी वो लाइन पे भी हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत हैं आप? दानियाल साहब क्या चाहते हैं आप बताइए। जी मैं आपको बताऊं कि हम तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें इसके मालूमात नहीं थी, लेकिन जब अकबर एस बाबर साहब की बात सामने आई, हम भी हैरान थे कि आखिरकार जब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक थी, आखिरकार कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक थी, फिर आपके बाई इलेक्शन भी सारे हो गए, वो भी बिल्कुल ठीक थी, गिलगित बल्तिस्तान हो गया तब भी ठीक थी, इवन खैबर पख्तूनख्वा NA-19 का हो गया तब भी ठीक। तो यकलख्त इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान और संगीन इल्जाम। तो जब हमें पता चला कि 8 तारीख को केस लगा हुआ है, तो ये टीवी पे एक देखा हमने, तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। उसमें हैरानगी की बात है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर कोई भी पाकिस्तानी शख्स जो इसमें या मीडिया वाला देखना चाहता है जाके देख सकता है। उसमें फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसमें तरीके इंसाफ ने इमरान खान साहब के नाम से कंपनियां खोली हुई हैं। 2 टेक्सास में थी और अभी कैलिफोर्निया में है, जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं लोगों ने इनको PTI को इनके गवर्नमेंट अकाउंट, इनके अपने अकाउंट में पैसे भेजे हैं इनके एड्रेस पे, और वो पैसे फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कैंपेन फंड्स और PTI के नाम से। तो इसका तो फिर कोई इसकी तहकीकात का तरीका क्या है? इसका जी 2 तरीके का आता है। सेक्शन 15 के तहत मरकजी हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना है और तहकीकात करके और एक रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने ये फंड सीज करने हैं सारे। चलिए, ये आप बहुत शुक्रिया जनाब। असल में तो तमाम सियासी जमातें जो है ना, उनके फंड्स की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है शाम साहब, क्योंकि वक्त कम है, ये सवाल उठा है और इस पे बाद में अगले प्रोग्राम में बात का आदमी तो नहीं ले सकते, बिल्कुल उनका नुक्ता भी ले लेंगे। लेकिन बहरहाल तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके हिसाबात जो हैं वो साफ होने चाहिए, ये सैयदा उनकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक, प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि सैयदा आलिया अहमद साहब है, रेगुलर व्यूवर है मॉन्ट्रियल कनाडा से। ये तारीफी पैसेज भेज रही हैं कि आपके प्रोग्राम की वजह से, आपकी गुफ्तगू की वजह से आज जावेद इकबाल साहब और उस वक्त के सियासी मंजरनामे के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज। तो मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया आपको पहुंच गया जनाब, और प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक ले लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।